रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौमी नशरियाती राबिते पर बहनें अपना प्रोग्राम सुन रही हैं सुखी घर। ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देती हैं प्रोड्यूसर रेहाना खान। जी बहनों, सिलसिला है हम कदम, जिसमें हमारी मेहमान मारूफ शायरा, नामी ग्रामी ब्रॉडकास्टर, रिटायर्ड कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान मोहतरमा कौसर समरीन। खुशामदीद कहती हूँ कौसर समरीन साहिबा। रेडियो पे अपने शौक से आई या हादसाती तौर पर? मुझे बचपन से रेडियो सुनने का शौक़ था और लिखने का भी शौक़ था। ये दोनों शौक़ साथ साथ चलते रहे। तो फिर मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान सुना करती थी, क्योंकि जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ पर बड़ी खूबसूरत आवाज़ें थीं। नासिर काज़मी उन दिनों वहीं होते थे जी। नासिर काज़मी की बहुत फ़ैन थी मैं। तस्नीम अंसारी हुआ करती थी। फिर लाहौर से भी मुन्नी बाजी और मुख्तलिफ़ जो स्टेशन ट्यून होते थे, बच्चों के प्रोग्राम भी ज़्यादा सुनती थी। बहुत अच्छा लगता था और नहीं पता था कि रेडियो की दुनिया कितनी वसी है। उस वक्त ज़ाहिर है मेरा बचपन था, लेकिन साथ साथ बच्चों के प्रोग्राम में मैं आई थी सबसे पहले। और चूँकि मेरा लिखने का सिलसिला भी स्टूडेंट लाइफ से था, उस वक्त मैंने फुलवाड़ी होता था प्रोग्राम, फ़खर बलोच साहब उसके प्रोड्यूसर थे। कैसर नकवी हमारी गोल्डन वॉइस हैं, वो काका साईं बने हुए थे। तो मैंने उस प्रोग्राम में शिरकत की। फिर वहीं से लोगों ने, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, ड्रामा करेंगी। और पहला ही ड्रामा हफीज़ खान का लिखा हुआ, जिसमें मैंने लीडिंग रोल किया। उस वक्त मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं आया था। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा। रेडियो एक वसी दुनिया है। ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि आज का दिन बड़ा ही अहम है, क्योंकि आप किचन में हैं, आप घर में हैं, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, बच्चों के हवाले से, कुकिंग के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और सेविंग के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। हमारी ख़वातीन तो आजकल देखें ना कि बिज़नेस में भी हैं, और फिर आप देखें वो न सिर्फ मज़दूर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं। आप बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, आला तरीन ओहदे तक आप गईं, और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ कि जहाँ मर्द भी ना जा सके, आप वहाँ पे भी बखुशी जब आपकी ट्रांसफ़र हुई तो आप पहुँच गईं। ये तजर्बात कैसे लगे? नसरीन, मैंने लोगों को बताया कि रेडियो पाकिस्तान की ख़वातीन बड़ी बाहिम्मत होती हैं। ताल्लुक़ मेरा उस इलाके से है जो कि सतह समंदर के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान से, लेकिन पहुंची मैं वहाँ जहाँ हाईएस्ट प्लेस है हमारा, सियाचिन का महाज भी है वहाँ पर, जीबी में। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा कॉन्फिडेंस मैंने रेडियो पाकिस्तान से सीखा। अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों की बातें सुनना, मुअद्दब रहना, अपनी इस्लाह करना, ये सारी बातें रेडियो एक आपके किरदार की ग्रूमिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो वहाँ से सीखा, और ये भी सीखा कि कभी पाकिस्तान के लिए अगर आपको ज़िंदगी में कहीं भी खिदमत सर अंजाम देनी पड़े तो इनकार नहीं करना। हम भी आवाज़ के महाज पे हैं। मलिका तरन्नुम नूरजहां ने देखें 65 की जंग में कितने खूबसूरत नग़मे गाए। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा मैं एक मुजाहिदा हूँ, मैं अपने वतन के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को वो खंदक में छोड़ के जाती थी, और गुड़ियाँ पटोले भी उन्हें देती थीं, वहीं उनके लिए खाना रखा। और जबकि बाहर गाड़ी चलाना भी मना था, लेकिन वो ड्राइव करके जाती थीं, और इसी रेडियो पाकिस्तान से। जी बिल्कुल। 65 की जंग में जहां हमारे नौजवान महाज पर लड़ रहे थे, तो रेडियो पाकिस्तान भी सौती महाज पर बिल्कुल भरपूर उनका साथ दे रहा था। हमारे फ़नकारों, हमारे गुलकारों, हमारे शायरों और मौसीकारों ने अपना अपना किरदार खूब निभाया। शायरी की बात करें तो कितनी तसानीफ़ अब तक आ चुकी हैं? मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं, उनमें से 3 को नेशनल लेवल का अवार्ड मिल चुका है माशाल्लाह। उसके अलावा टेलीविज़न पे मैंने ड्रामे लिखे हैं। साथ के साथ शॉर्ट स्टोरीज़ मेरी आने वाली हैं अनकरीब, और शायरी का एक मजमुआ बहुत जल्द आप तक पहुँचेगा। और आपने रेडियो के हवाले से गीत भी लिखा। वैसे तो खैर बहुत गीत लिखे, लेकिन ख़ास तौर पर रेडियो के हवाले से जो आपको गीत ये लिखा। भी बताऊँ, रेडियो पाकिस्तान से मैं अप्रूव्ड शायरा, जो कि एक अप्रूव होने का बड़ा एजाज़ होता जी है बिल्कुल। कि हम रेडियो पाकिस्तान से अप्रूव हैं। ये सारी इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, लेकिन एक वसीला जो बना वो रेडियो पाकिस्तान है। रेडियो पाकिस्तान से आपकी तरह मैंने नेशनल न्यूज़ भी पढ़ी। जब मैं CNO में आई, मैं सोचती थी सुरैया शहाब ख़बरें पढ़ती होंगी, यहाँ खालिद हमीद ख़बरें पढ़ते होंगे, तो उन्हें सुनती थी। लेकिन जब मैं इधर आई तो फिर न्यूज़ भी पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हो गया। रेडियो पाकिस्तान के अवार्ड्स के मौके पर एक गीत लिखा था मैंने, जिसे गाया
حمیرہ چنہ نے. سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، پیار کے موسموں کی صدا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، پیار کے موسموں کی صدا ریڈیو، ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان. بانسری کی رسیلی سی آواز ہے، پیار کا معرفت کا حسین راز ہے. بانسری کی رسیلی سی آواز ہے، پیار کا معرفت کا حسین راز ہے. تو محبت کے راگوں کا دم ساز ہے، تو ہی وشملے نوشے کا ہم راز ہے. ڈاڈی سٹھڑی ہے تیری ادا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، پیار کے موسموں کی صدا ریڈیو، ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان. تو سیاچن ہے، خیبر ہے، بمبور ہے، ڈھول کی تھاپ پہ ناشتہ مور ہے. تو سیاچن ہے، خیبر ہے، بمبور ہے، ڈھول کی تھاپ پہ ناشتہ مور ہے. میرے جرت نشانوں کا تو زور ہے، سارے رشتوں کی تو ریشمی ڈور ہے. تو محبت کا روشن دیا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، پیار کے موسموں کی صدا ریڈیو، ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان. ریڈیو چاند ہے، میڈیا آسماں، خبریں تعلیم تفریح کا ایک جہاں. ریڈیو چاند ہے، میڈیا آسماں، خبریں تعلیم تفریح کا ایک جہاں. آج خوشی ہے ثقافت کے سب ترجمہ، وقت ان پہ ہوا کس قدر مہرباں. کامیابی کی سچی دعا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، پیار کے موسموں کی صدا ریڈیو، سہنی دھرتی کی دلکش نوا ریڈیو، پیار کے موسموں کی صدا ریڈیو، ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان. کوثر سمرین کی شخصیت کے مختلف پہلو، مختلف جہتیں، تو آپ کو اس میں کون سا روپ زیادہ پسند ہے؟ سچ کہوں تو براڈ کاسٹنگ، کیونکہ براڈ کاسٹر ہمیشہ ہوتا ہے. زندگی میں آپ جب سیکھتے ہیں ریڈیو سے بولنا یا کانفیڈنس، تو پھر آپ سارے فیلڈس میں آپ کامیاب رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی بننا اور ایک ماں بننا، دونوں بہت ہی خوبصورت جذبے ہیں. میری پیاری بیٹی دور نجف، میں آج کل اس کے ساتھ گپیں لگاتی ہوں. وہ پڑھ رہی ہے 4 کلاس میں، اور وہ بھی شاعری کرتی ہے. ماشاءاللہ، بہت ذہین، چھوٹی سی عمر میں 9 سال کی ہے اور شاعری کرتی ہے. ظاہر ہے کہ جو ماحول اس کو مل رہا ہے اس نے اسی طرح ساری گرومنگ ریڈیو نے کی نا اس کی. دیکھیں آپ ریحانہ ہیں جیسے
کافی سارے ہمارے براڈ کاسٹر اپنے بچوں کو ریڈیو کے لوگوں کے بلکہ خواتین کی لائف میں بتاؤں کہ ان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا. وہ گھر میں بھی ہوتی ہیں تو سوچ رہی ہوتی ہیں کہ صبح یہ پروگرام کرنا ہے. میں رات کے جب امی سو جاتی تھیں اس وقت بیٹھ کے اسکرپٹنگ کرتی تھی، پروگراموں کی تیاری کرتی تھی. تو ابھی آپ لوگ بھی یہی سلیقہ آپ نے سیکھا ہے، تو اسی لیے آپ کامیاب براڈکاسٹر. تیاری کر کے آنا چاہیے، نو ریہرسل نو پروگرام، یہ ہمارا پہلا سبق تھا ریڈیو پاکستان آنے کا. تو کوثر سمرین، جو کہ آپ کو براڈ کاسٹر کا جو پہلو ہے شخصیت کا وہ بہت پسند ہے، تو آپ کی نظر میں اس شعبے میں جو پہلے سے لوگ موجود ہیں کس کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوں تو میں نے جس کو بھی سنا اس سے کچھ سیکھا، اپنے آنے والوں سے بھی میں کچھ سیکھتی ہوں. لیکن جو میری آئیڈیل براڈ کاسٹر جنہیں میں سنا کرتی تھی، سریہ شہاب، بہت بڑا نیوز میں بہت بڑا نام. بالکل انہیں میں سنا کرتی تھی. اور اب محسن گیلانی صاحب اور میں ہم دونوں اکٹھے ہی ڈرامہ ہم کرتے تھے. ماشاء اللہ محسن گیلانی کتنے اچھے، سہیل اصغر صاحب، ان سے میں نے سیکھا، وہاں پر بڑا نام تھا ان کا. تو جہاں تک میں جانتی ہوں تو فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، ان پر آپ کو مکمل عبور حاصل ہے. تو 7 زبانوں میں شاعری کر چکی ہوں. ماشاء اللہ. شاعری کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو خواتین کے حوالے سے آپ نے جو کچھ لکھا اس کے بارے میں ہماری بہنوں کو بتائیے گا، اور پھر آپ کی تھوڑی سی شاعری ہم سننے کی بھی فرمائش کریں گے. میں سمجھتی ہوں اگر خاتون شاعری کرتی ہے نا تو اس میں زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خاتون کا دل ہے یا عورت کا دل ہے اس کو زیادہ حساس بنایا ہے. وہ اس کو اور نظریے سے دیکھتی ہے، ہر چیز کو اور طرح سے محسوس کرتی ہے، اس کے احساسات میں ایک شدت ہوتی ہے. اب میں جس علاقے سے تھی وہاں میں نے دیکھا بچپن میں وٹا سٹا ہو رہا ہے، اسی طرح سے جیسے سندھ میں کاروکاری ہو رہی ہے، قرآن پاک سے شادی کر دیتے ہیں، عجیب سی بےہودہ رسمیں. میں نے اس بچی کو بھی دیکھا کہ جائیداد کے لیے اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے دیور سے اس کی زبردستی شادی کی جا رہی ہے. یہ سارے دکھ، غربت دیکھی، پریشانیاں دیکھیں، لوگوں کے مسائل دیکھے، اپنی دھرتی کی محرومیاں دیکھیں، اور ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ آئیڈیل تھے، ایسی سیاسی سماجی شخصیات. وہ ساری چیزیں میں نے کوشش کی کہ اپنی شاعری میں ان کو جو دل نے محسوس کیا وہ کہہ دیا، سچ کہہ دیا. تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں مجھے میری فیملی کی طرف سے کافی ریسٹرکشن تھیں. کچھ ہمارے خاندان کے لوگ ایسے تھے جو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کا افسانہ اخبار میں کیوں چھپا، اس کا نام اخبار میں کیوں چھپا. تو امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت ہی زیادہ. میری امی بہت اچھی شاعرہ تھیں، انہوں نے فیملی کے ساتھ ایک طرح سے جنگ کی، اور انہوں نے کہا نہیں، یہ میری بچی پڑھے گی، یہ براڈ کاسٹر بننا چاہتی ہے، بنے گی. کیونکہ اس زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو کانسیپٹ اتنا نہیں تھا. ابھی بھی کافی سارے شہروں میں آپ دیکھیں خواتین کو بڑی الجھنیں ہوتی ہیں. خواتین پہ ان کی ایجوکیشن پہ اتنا پیسہ لگ جاتا ہے لیکن انہیں جاب کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. پابندیوں کو توڑتے ہوئے آپ آگے بڑھتی رہیں اور اپنا سفر آپ نے جاری رکھا. یہ بتائیے کہ آج کے دور میں آپ ریڈیو کو، بلکہ میں کہوں گی کہ ریڈیو پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ ریڈیو پاکستان کا جو کردار ہے ہمیشہ اہم رہے گا، کیونکہ تیز رفتار اور سچی جو خبریں ہیں یا جو بھی معلومات ہیں اس کے حوالے سے، پروڈکشن کے معیار کے حوالے سے، آوازوں کے معیار کے حوالے سے ہم ٹرینڈ لوگ ہیں، ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میڈیا کی اس دوڑ میں ہم لوگ کہیں پیچھے رہ گئے، بالکل بھی نہیں. ہمارا جو سٹاف ہے، انجینئرنگ کا ہو، براڈ کاسٹرز ہوں یا ہماری پروڈکشن ٹیم ہو، میں سمجھتی ہوں اس کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. یہیں سے دیکھیں نا، لوگ گئے وائس آف امریکہ بیٹھے ہیں، یہیں سے گئے BBC بیٹھے ہیں. محنت، ذہانت اور قسمت، کوثر سمرین کس چیز پہ یقین رکھتی ہیں؟ محنت ہو تو میرا خیال ہے قسمت بن سکتی ہے، اور ذہانت تو ظاہر ہے کہ ضروری ہے ہی ہے. میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی. جب میں ایز پروڈیوسر آئی تو میں نے ریٹن میں ٹاپ کیا تھا ماشاءاللہ. تو جب میں ملتان سے آئی تو میں بڑی پریشان تھی. اللہ پاک سے دعا مانگی کہ میرے پاس اور کوئی سفارش نہیں، اور مجھے اتنا شوق ہے، مجھے یہ جاب مطلب ضرور چاہیے. تو سلیکشن ہو گئی ماشاءاللہ، الحمدللہ. بڑا اچھا ٹائم گزرا، بہت محنت کے ساتھ. میری جاب نہیں ہے ریڈیو پاکستان، یہ پیشن ہے. جو اس کو نوکری سمجھتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کو جذبہ سمجھتے ہیں، جنون سمجھتے ہیں،
وہی کر گزرتے ہیں, نام بناتے ہیں. اتنے سارے زندگی کے خوبصورت خوشگوار تجربات. آپ ویسے تو لکھاری ہیں ہی, کہانیاں بھی لکھ رہی ہیں, نغمے بھی لکھ رہی ہیں, شاعری بھی کر رہی ہیں, تو براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی تصنیف ہم امید رکھیں کہ آپ کی آنے والی ہے؟ بالکل. دیکھیں ہماری استاد ہیں آفتاب جی, ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں. میڈم نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور جو کہ نصاب میں بھی پڑھائی گئی ہیں. ریڈیو جہاں جی, ریڈیو کے, ہاں جی بالکل. سفر نامے ان کے بڑے اچھے ہیں. ریڈیو سے جو لوگ وابستہ ہیں, زیادہ لائق صاحب جی بہت اچھا لکھتے ہیں. ریڈیو ایک بہت ہی مؤثر اور بھرپور میڈیم ہے, ہر جگہ ساتھ دیتا ہے, کہیں بھی آپ ہوں. لیکن آج کل جو نئی جنریشن, نئے آنے والے لوگ ہیں, وہ اس کو شاید کوئی بہت آسان سمجھتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, کتنا وقت دینا چاہیے, اور صرف سنانا ہی نہیں ہے بلکہ ریڈیو کو سننا بھی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ریڈیو پہ آنے کے لیے آپ کو کچھ ایتھکس کا خیال کرنا ہوگا. اس میں آپ کا تلفظ تو ہونا ہی چاہیے, آپ کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, لیکن آپ کو دسترس ہونی چاہیے مختلف علوم پر بھی, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلاً میں اسکردو میں تھی تو مجھے بڑا اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ وہ بچہ جو بیٹھا ہوا تھا اس دوران زلزلہ آ گیا. جی, وہ گھبرایا نہیں, اس نے مائک نہیں چھوڑا. جیسے میں نے 2005 کے زلزلے میں مائک نہیں چھوڑا تھا, تو لرزتے ہوئے اسٹوڈیو میں اس نے بیٹھ کے فوراً زلزلے کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی کہ وہ کیوں آتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, نہ وہ تیاری کر کے آیا تھا. یہ تو ایک قدرتی آفت ہے. اسی طرح سے جو براڈ کاسٹر ہے اس کو اسپورٹس کے حوالے سے بھی بولنا پڑ سکتا ہے, سیاست کے حوالے سے بھی, دین کے حوالے سے بھی. اس کو ساری علوم پر دسترس ہونی چاہیے, تو پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ریڈیو پہ بہت طویل عرصہ گزارا آپ نے, بہت سارے خوشگوار تجربات آپ کی ذہن کے دریچوں سے جھانک رہے ہوں گے. اگر اس وقت میں کہوں کہ کوئی ایسا چھوٹا سا واقعہ جو آپ کو اکثر یاد آتا رہتا ہے ریڈیو کے حوالے سے. جی, ایک واقعہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں ملتان میں تھی. ایک بڑی خوبصورت لڑکی, سنہری اس کے بال, گوری چٹی, کم سن لڑکی بیچاری 13 سال کی, وہ پہنچ گئی ملتان ریڈیو پر اور کہتی ہے کہ آپ باجی اتنی اچھی کمپیئرنگ کرتی ہیں نا ایجوکیشن کے حوالے سے, میرے گھر والے مجھے پڑھنے نہیں دیتے, خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لیں, تو میں پڑھنا چاہتی ہوں. وہ نوجوان سی لڑکی تھی, اپنی میڈ کے ساتھ آئی ہوئی تھی. وہ ڈاکٹر کی بیٹی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں پڑھنے دیتے تھے بیٹی کو, کیونکہ وہ گاؤں سے تھے. گاؤں میں بچی پڑھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ آ گئی میرے پاس, کہتی بس ملازمہ کو کہا تم جا کر بتا دو کہ میں مر گئی ہوں. تو میرے ساتھ ایک صحافی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس بچی کے سامنے شو کیا جیسے یہ رائٹر ہے, جی, جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے اس کے باپ کے نام خط لکھا کہ آپ کی بچی محفوظ ہے, میرے پاس ہے, یہ میرا فون نمبر ہے, یہ میرا ایڈریس ہے. اس کے بعد میں نے اس بچی کے سامنے اس صحافی کو دیا. میں نے کہا بات سنیں, یہ تھیم ہے, اس پہ ڈرامہ لکھنا آپ نے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. اچھا, تو وہ سمجھ گئی. اس نے وہ خط اس کی میڈ کو پکڑایا اور کہا کہ یہ سیدھا اس کے باپ کو دے کے آؤ. تو پھر وہ خط لے کر گئیں اور شام تک اس کے ابو سے لے گئے. لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ بچی یہ پڑھنے دو, کسی اور غلط رستے پر جانا ہوتا اس نے تو میرے پاس نہ آتی. جی, تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اعتماد, ماں باپ کو بچوں کو اعتماد دینا ہے. اعتماد والی بات آپ نے کی ہے نا, براڈ کاسٹنگ اور اعتماد. دل چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں کرتے جائیں. مجھے ریحانہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی شاعری بھی بہنوں کو سنوائی جائے, جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. اور اگر خواتین کے حوالے سے آپ کو اس وقت یاد آ رہی ہو کوئی چیز تو ارشاد. جی, میں بس ایک شعر خواتین کے لیے سناؤں گی. جی, لیکن اس سے پہلے میں نعت کے حوالے سے شعر آپ کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. باوضو ہو کے کہا صلی اللہ صلی اللہ, باوضو ہو کے کہا صلی اللہ صلی اللہ, گنبدِ ذات میں گونجی یہ صدا صلی اللہ صلی اللہ. میرے ہونٹوں پہ محمد کا حسین نام آیا, میرے ہونٹوں پہ محمد کا حسین نام آیا. سبحان اللہ. سننے والوں نے عقیدت سے کہا صلی اللہ صلی اللہ. اور میرا مدفن ہو آپ کی میری ریحانہ سب کی, یہ سن رہی ہے نا میری بہنیں, آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی جو میرے دل میں ہے. میرا مدفن ہو تیرے شہر میں کملی والے, میرا مدفن ہو تیرے شہر میں کملی والے, مجھ سی کملی کے لبوں پر ہے دعا صلی اللہ صلی اللہ. اور اپنے قدموں تلے جنت ہے, خواتین کی بات آپ نے کی. جی, اپنے قدموں تلے جنت ہے کہ ہم پہ کوثر,
محسن نسواں نے احسان کیا، صلی اللہ۔ دیکھیں نا، ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم تو دفن ہو جاتے تھے پیدا ہوتے ہی، ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں تھی، تذلیل ہمارا مقدر تھی۔ انہوں نے کہاں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا اور فرما دیا کہ بیٹی رحمت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کیا بات ہے، سوچیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور شریک حیات حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی مثال دیکھیں کہ وہ تجارت کرتی تھی ملکۃ العرب، اور ہم خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں، اب گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کام کر سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ خواتین کے حوالے سے ایک نغمے کا میں چلیں آپ کو شروع کے 2 لائنیں بتاتی ہوں کہ ہمیں اس دور میں اب خواب سے تعبیر ہونا ہے۔ واہ، ہمیں اس دور میں اب خواب سے تعبیر ہونا ہے، نئے رنگوں کو چننا ہے، نئی تصویر ہونا ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ پیغام ہماری بہنوں کے نام بھی اور ریڈیو کی دنیا میں نئے آنے والے لوگوں کے نام بھی۔ جی، سب سے پہلے تو یہی میں کہوں گی کہ اسلام کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں پہلی شہادت ایک خاتون حضرت بی بی سمیہ جی کی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے اگر ہم پاکستان کے سفر کی بات کریں تو پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والی بھی خواتین تھیں۔ ان قربانیوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ ملک جسے حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی طور پر محترمہ فاطمہ جناح کو ساتھ لے کر چلے اور ہمیں سکھایا کہ خواتین بھی اتنی ہی طاقتور ہیں، اتنی ہی ذہانت رکھتی ہیں، اتنی ہی باصلاحیت ہیں جتنا کہ مرد۔ آپ سب خواتین اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھیں، اپنے اندر جو اعتماد کی دولت ہے اپنی بچیوں میں تقسیم کریں، اور ان بچیوں میں سے اگر کوئی ریڈیو آنا چاہتا ہے تو اس سے روکے نہیں، کیونکہ میرے لیے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ آج اللہ کا شکر میں ادا کرتی ہوں کہ میری امی اگر میرا ساتھ نہ دیتی تو کوثر سمرین نہ پی بی سی ایکسیلنس ایوارڈ لیتی، نہ پرائم منسٹر سے ایوارڈ لیتی، نہ پی ٹی وی ایکسیلنس کے لیے سلیکٹ ہوتی، نہ اسٹار وومن 4 دفعہ بنتی، نہ ہی ایمبیسڈر آف اسٹار ایوارڈ بنتی، اور بے شمار ایوارڈ حاصل کرتی۔ لیکن سب سے بڑا ایوارڈ وہ کانفیڈنس ہے، وہ محبت ہے جو ہمارے سامعین ہمیں دیتے ہیں، جو ہمارے گھر سے ہمیں ملتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ریڈیو، شاعری اور گھرداری میں بہت بلند مقام رکھنے والی اور بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز لینے والی، اور میں یہ کہوں گی کہ بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ کوثر سمرین، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ نسرین، اسپیشلی میں اس شو میں آ کے اس لیے بھی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور میری بہنیں جن سے میرا ایک رابطہ رہتا تھا ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ آج سلسلہ ہم قدم میں ہماری مہمان بہت ہی معتبر، بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت کوثر سمرین ہمارے ساتھ۔ بہنوں کے لیے پروگرام سکھی گھر روزانہ صرف ریڈیو پاکستان پر۔ سکھی گھر